बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। डॉक्टर आमिर आतिश आपकी खिदमत में हाजिर है। हम ये चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में कोई एक भी स्टूडेंट किसी भी लेवल पे उर्दू में फेल नहीं होना चाहिए। इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। हमारा आज का मौजू है आप बीती, ऑटोबायोग्राफी या खुद नविश्त। अपनी गुजरी हुई जिंदगी को अपने अल्फाज में बयान करना आप बीती कहलाता है। जो जिंदगी गुजार ली है उसको अपने अल्फाज में बयान करना आप बीती कहलाता है। आप बीती के लिए सीगा वाहिद मुतकल्लम इस्तेमाल होगा, मैं हूं। और जमाना कौन सा इस्तेमाल होगा? फिलहाल, मैं हूं। और उसके बाद सारे का सारा माजी बयान होगा और उसका इख्तिताम कहां पर होगा? यहां से शुरू किया था, मैं हूं, यहां पर। हम एक फिल्म देखते हैं, एक मूवी देखते हैं, उसका आगाज होता है, हमें एक बूढ़ा आदमी नजर आता है। बूढ़ा आदमी अब जिंदगी के आखिरी अय्याम पूरे कर रहा है, वो करीबुल मर्ग है, मरने वाला है, उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। और फिर अगले ही लम्हे उसके बचपन से शुरू हो जाती है, वो अपनी स्टोरी सुना रहा होता है। और फिर फिल्म कहाँ पे उसका इख्तिताम होता है? बिल्कुल जहाँ से शुरू हुई थी वो बूढ़ा आदमी, उस पर जो है फिल्म एंड हो जाती है। आप बीती भी बिल्कुल ऐसे ही लिखी जाती है। आप बीती का जो खाका मैं आपको बताने वाला हूं और उसमें जो हवाले के अशार बताने वाला हूं वो हर एक आप बीती में इस्तेमाल होंगे और वही खाका हर एक आप बीती में चल सकता है। सबसे पहले इसका आगाज करेंगे कि मैं एक हूं, डैश हूं, मतलब मैं कुर्सी हूं, मैं कलम हूं, मैं करेंसी नोट हूं, मैं एक बकरा हूं, मैं एक दरख्त हूं। जिस चीज़ की भी आप बीती लिखी जा रही है उसका आगाज़ यहाँ से होगा कि मैं एक कलम हूं या मैं एक कुर्सी हूं। और दूसरी लाइन होगी जब मैंने होश संभाला, या जब मैंने शऊर की आंख खोली, या जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो मैं जिस तरह की चीज़ है वहाँ मौजूद थी। उसके बाद ये 10 पॉइंट्स आप अपने जहन में रखेंगे तो समझो आप बीती बड़ी आसानी से बन गई आपकी। नंबर 1 कि वहाँ पर और भी बहुत सी कुर्सियाँ मौजूद थीं, वहाँ पर और भी बहुत से कलम, वहाँ पर और भी बहुत से कोट, वहाँ पर और भी बहुत से फूल मौजूद थे। फिर वो चीज़ अपने आप को दूसरों से आला समझती है, अफजल समझती है कि मेरा रंग ढंग, मेरा डिज़ाइन दूसरों से आला था। और साथ ही बड़े बड़े ख्वाब भी देखती है कि किसी बहुत बड़े घर में जाऊंगी और वहाँ बहुत शानदार ज़िंदगी गुजारूंगी या गुजारूंगा। साथ ही दुआ भी करती है वो चीज़ कि अल्लाह मुझे अपनी मखलूक के लिए फ़ायदा मंद बनाना, कि किसी चोर उचक्के के हाथ ना चढ़ जाऊं, किसी बुरे शख्स के घर ना चली जाऊं जहां लोग उसको गालियां दे रहे हों, जहां लोग उसको बुरा भला कह रहे हों, साथ जो है वो मुझे भी सब कुछ ये सुनना पड़े। अब हम उस चीज़ को उस कारखाने से, उस बाग से, उस जगह से जहां वो बनी है वहां से उठाकर अब हम उसको लेके आएंगे बाज़ार या मार्केट में और उसको दुकान या शोरूम में बिकने के लिए रखेंगे। उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के गाहक, मुख्तलिफ़ किस्म के कस्टमर्स लगाएंगे और फिर उसके बाद वो शख्स आएगा जहां आप उसे पहुंचाना चाहते हैं और वो इसको ख़रीद कर अपने उस घर या दफ्तर ले जाएगा। वहां पर उसकी तारीफ़ें होंगी, ये उसके उरूज का वक्त है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ पुरानी होती जाएगी और फिर जो है उसके ज़वाल का वक्त आ जाएगा और यहाँ पर उसका इख्तिताम हम कर देंगे। अब हम नमूने के तौर पर एक कुर्सी की आप बीती पर बात करते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। मैं एक कुर्सी हूँ, मेरी हालत बहुत खस्ता है और मैं स्टोर में पड़ी हुई हूँ और ज़िंदगी के आखिरी अय्याम पूरे कर रही हूँ। मैं हमेशा से ऐसी ना थी, मुझे आज भी याद है। एक तो ये तरीका है और दूसरा ये है कि मैं कुर्सी हूं, जी हां वही कुर्सी जिसके लिए बड़ी बड़ी सल्तनतों के तख्त उल्टे जाते हैं, जिसके लिए बाप बेटा और बेटा बाप को कत्ल कर देता है। कुर्सी मतलब इक्तदार के मानों में। अगर आप चाहें तो एक पैराग्राफ आगाज में लिख सकते हैं। उसके बाद जब मैंने होश संभाला, या जब मैंने शऊर की आंख खोली, या यहां तक मुझे याद पड़ता है। मैं बहुत ही खूबसूरत और एक शानदार किस्म की कुर्सी थी। मैं एक कारखाने में मौजूद थी, वहां पर और भी बहुत सी कुर्सियां मौजूद थीं।
میں دوسروں سے بہت اعلیٰ تھی. مجھے بہت ہی خوبصورت لیدر سے تیار کیا گیا تھا. میں جدید ڈیزائن کی بنی ہوئی نفاست میں بے مثال کرسی تھی. کارخانے میں جو بھی آتا تھا اس کی نظر بے اختیار مجھ پر پڑتی تھی اور وہ میری تعریف کیے بنا نہ رہ پاتا تھا. میں بڑے بڑے خواب دیکھتی تھی کہ کسی بہت ہی امیر آدمی کے گھر چلی جاؤں گی اور زندگی بہت عیش سے گزاروں گی. میری وہاں پر بہت زیادہ تعریفیں ہوں گی. اس فیکٹری کی کرسیاں دیکھنے اور خریدنے کے لیے پورے ملک سے لوگ آتے تھے. یہ فیکٹری اس قدر مشہور تھی. لیکن میں ہمیشہ اللہ سے دعا بھی کرتی تھی کہ اللہ مجھے کوئی ظالم شخص نہ خرید کے لے جائے، کوئی چور اچکا نہ خرید کے لے جائے کہ لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوں تو ساتھ جو ہے وہ مجھے بھی یہ سب کچھ سننا پڑے. ہمیشہ یہ دعا کرتی تھی کہ اے اللہ مجھے اپنی مخلوق کے لیے فائدہ مند ہی بنانا. پھر وہ دن آ گیا کہ جس کا انتظار تھا. اب ہمیں یہاں سے گاڑیوں پر لادا جا رہا تھا، لوڈ کیا جا رہا تھا، ہمیں بازار لے جایا جا رہا تھا. مجھے اور تمام کرسیوں کو گاڑیوں میں لاد کر بازار لے جایا جا رہا تھا. اب ہم مختلف گاڑیوں پر شہر کی طرف رواں دواں تھیں اور سوچ رہی تھیں کہ نہ جانے کون سی دکان یا کون سے بازار میں ہمیں بیچا جائے گا اور ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ہمیں بہت ہی ایک خوبصورت شو روم میں پہنچا دیا گیا. اب اس شو روم میں ہمیں بڑی خوبصورتی اور ترتیب کے ساتھ رکھ دیا گیا. اب ہم بکنے کے لیے تیار تھیں. اب ہونا تھا ہماری قسمت کا فیصلہ. اب پتہ چلنے والا تھا کہ ہماری تقدیر ہمیں کہاں لے کر جاتی ہے. ابھی ہمارے شو روم کو کھلے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک سفید رنگ کی گاڑی باہر آ کر رکی. اس میں سے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان لڑکی باہر نکلی جس کے چھوٹے بال اور جس نے بہت ہی خوبصورت چشمہ لگایا ہوا تھا. جب اس نے شو روم کا دروازہ کھولا تو اس کے پرفیوم کی خوشبو کا جھونکا میری ناک سے ٹکرایا. کیا خوشبو تھی اور کیا انداز تھا. میں نے دعا کی کہ اللہ کرے مجھے یہی لڑکی خرید کر لے جائے. لیکن اس نے اندر آتے ہی شو روم کے مالک کو سلام کیا اور اسے کہا کہ بھائی جان مجھے کچھ پیسوں کی اشد ضرورت ہے. میری امیدوں پر پانی پھر گیا اور میں نے کہا اس نے مجھے کیا خریدنا ہے، یہ تو پہلے ہی اپنے بھائی سے پیسے مانگنے آئی ہے. میں ابھی اسی حسینہ کے خیالوں میں ہی گم تھی. مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ ایک عورت اور اس کے ساتھ اس کا موٹا سا بیٹا بالکل بھالو کی طرح کا وہ اس شو روم میں نہ جانے کب آ چکے تھے اور میں نے دیکھا وہ میری طرف ہی بڑھ رہے تھے. میں نے کہا نا 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 نا. وہ موٹا بھالو یکدم مجھ پر گرا. جی ہاں وہ مجھ پر بیٹھ چکا تھا اور میری سانس رک چکی تھی. میرا دم نکلنے ہی والا تھا اور میری ٹانگیں کانپ رہی تھی. میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا چکا تھا. یہ تو شکر ہے شو روم کے مالک نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا دیا اور کہا کہ کہیں ابھی سے ہی اسے توڑ نہ دینا، ابھی تم لوگوں نے اسے خریدا نہیں ہے. اور وہ تو شکر ہے کہ اس کی ماں پرانے خیالات کی تھی اور وہ ایک پرانے ڈیزائن کی کرسی خرید کر شو روم سے چلے گئے. لیکن جب تک وہ شو روم میں موجود رہے میری سانس اٹکی رہی اور اب میں نے شکر کا سانس لیا. مجھے اور میری 3 سہیلیوں کو ایک بہت ہی نفیس اور شاندار شخصیت کے مالک ایک بزنس مین نے خریدا جس کا بزنس پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا. وہ بہت ہی خدا ترس اور کوئی نیک آدمی تھا. وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتا اور لوگ اس کو دعائیں دیتے. ہمیں بہت خوشی ہوتی تھی. وہ شخص ہمیں خرید کر شو روم سے اپنے گھر لے آیا. اس کا گھر بھی بہت شاندار تھا. اس کے پاس پوری دنیا سے لوگ آتے تھے، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے سیاستدان. اس کے گھر میں آنے والے تمام مہمان ہماری بہت تعریف کرتے تھے اور خاص کر میری تو سب سے زیادہ تعریفیں ہوتی تھی. یہ مجھ پر عروج کا زمانہ تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ میں پرانی ہوتی گئی اور ایک دن اس نے اٹھا کر اپنے ملازم کو دے دیا. ملازم اسے اپنے گھر لے آیا اور اس کے بچوں نے مجھے چند ہی دن میں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا. اس ملازم کا ایک چھوٹا سا گھر تھا. یہاں اتنی گندگی اور بدبو تھی کہ میرا ہر لمحے دم گھٹتا تھا. ایک دن اس ملازم کے بچوں نے میرا حشر نشر کر دیا اور پھر اس ملازم نے اٹھا کر مجھے سٹور میں پھینک دیا. اب میں سٹور میں پڑی ہوں
اور زندگی کے آخری ایام پورے کر رہی ہوں، لیکن میں خوش ہوں کہ میں نے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچایا ہے، اور یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اب ہم چلتے ہیں حوالہ جات کی طرف۔ پہلے حصے میں ہم یہ والے حوالے دیں گے: ایک ذرا سنیے میری آوارگی کی داستاں، میں کہاں تھا، کس لیے اور کس طرح پہنچا یہاں۔ یہ بالکل آغاز میں بھی لکھا جا سکتا ہے، ایک پیراگراف لکھنے کے بعد بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد کہاں تک سنو گے، کہاں تک سنائیں، ہزاروں ہیں شکوے کیا کیا بتائیں، یا وہ جو دعا جب کرسی کرتی ہے کہ اے اللہ مجھے اپنی مخلوق کے لیے فائدہ مند بنا۔ یہ دوسرے اور درمیانی حصہ کے لیے، جب وہ چیز اپنی منزل پہ پہنچ جاتی ہے، جب اس کی بہت زیادہ تعریفیں ہوتی ہیں، وہاں لکھے جا سکتے ہیں۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ اور پھر جب وہ تھوڑی سی پرانی ہو جاتی ہے، گزاری تھی خوشی کی چند گھڑیاں، انہی کی یاد میری زندگی ہے۔ اور آخری حصہ میں یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اور کل نفس ذائقۃ الموت کا ترجمہ کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یا جب وہ آخر میں وہ چیز پیغام دیتی ہے کہ میں خوش ہوں کہ میں نے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچایا ہے اور یہی زندگی کا مقصد ہے، وہاں پر ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ اب آخر میں سب سے اہم اور ضروری بات آپ بیتی لکھنے کے لیے، آپ اگر اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کے سارے نمبر کٹ جائیں گے، اور وہ ہے آپ بیتی کا آغاز۔ میں نے بہت سی کی بکس اور نوٹس میں دیکھا ہے کہ آپ بیتی کا آغاز ہی غلط کرتے ہیں۔ اب کرسی کی آپ بیتی کا آغاز کہاں سے ہوگا کہ میں کرسی ہوں، اور جب میں نے ہوش سنبھالا اب بھی کرسی ہی تھی۔ وہ لکھ رہے ہیں کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں ایک درخت تھی، وہاں سے مجھے کاٹا گیا، وہاں سے مجھے چیرا گیا۔ کرسی کی آپ بیتی درخت سے کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک کوٹ کی آپ بیتی کا آغاز کپڑے سے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کپڑا تھا اور مجھے کاٹا گیا؟ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ اپنی آپ بیتی لکھیں تو آپ کہاں سے شروع کریں گے کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں 3 سال کا تھا یا 4 سال کا تھا؟ کیا اس سے پیچھے والی باتیں آپ کو یاد ہیں جب آپ 6 مہینے کے تھے یا اس سے بھی پیچھے؟ تو بالکل ایسے ہی اس چیز کی بھی آپ بیتی لکھی جائے گی، وہ وہیں سے آغاز ہوگا جب وہ بن چکی ہے، مارز وجود میں آ چکی ہے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو کارخانے میں موجود تھی، ایک پھول کی آپ بیتی جب میں نے ہوش سنبھالا تو ایک باغ میں موجود تھا۔ امید ہے آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ نئے لیکچر مصادر کا بطور امدادی فعل استعمال کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے بہت جلد۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا لیکچر ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا۔ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے لیکچر کے ساتھ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔